अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। 14 अगस्त का प्रोग्राम है, जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं और जश्न आज़ादी के साथ साथ मार्का हक के हवाले से भी जश्न का सिलसिला जारी है। पूरे मुल्क में, ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहां जहां पाकिस्तान को चाहने वाले मौजूद हैं, वो हमारा आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले और हर बाज़ार को सजा दिया गया है और इस वक्त भी बड़े बड़े फंक्शंस जारी हैं, तकरीबात जिनका इनेकाद किया गया है, सेलिब्रेशंस हर जगह जारी हैं और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने बाजे ख़रीदे हुए हैं और वो पूरे शाहराहों पर बाजे बजाते फिर रहे हैं। आज सुबह से ही जो उनकी खुशियों का सारा जो जोश, जो वलवला है, वो कभी बाइक्स को लेके, तो कभी रैलियों के साथ या कभी घरों के अंदर वो अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं और सभी जो हैं वो हरे और सफ़ेद रंगों में रंगे हुए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त आज़ादी की खुशियों से सरशार नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम एक आज़ाद कौम है और आज़ाद कौमें इसी तरह अपने आज़ादी की सेलिब्रेशन करते हैं। इस प्रोग्राम को हमने आपके लिए आज सजाया और हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। वो यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए इस अहम मौके पर। ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और मियाँ मोहम्मद तारिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जबकि कर्नल ताहिर मसूद साहब तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अमीर चांडियो साहब भी, डायरेक्टर और मेट्रो वन न्यूज़ भी हमें जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत खुशामदीद कहेंगे आपको कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन साहब से। आज बहुत बहुत अहम दिन है और आप लोग हमारे लिए बहुत खुश नसीबी है कि फोर्सेस के लोग हमारे पास, हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनके जो तजुर्बात हैं और इनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको हम खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया और मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया। देखें, आज़ादी महसूस की जाती है, लिखने में चंद अल्फाज हैं, लेकिन किसी भी परिंदे को जब एक कैद से, पिंजरे से आप आज़ाद करें, चिड़िया हो, तोता हो, वो बाहर निकलता है, अपने कबूतर रखे हों तो उनके बाहर का निकलने का तरीका आपको बताता है कि बंद और खुला ये कितने मुतज़ाद अल्फाज हैं। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों की हुकूमत थी। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने और सब कॉन्टिनेंट के हिंदुओं ने मिल के कोशिश की थी कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से जान छुड़ाई जाए। उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुओं ने हमारे साथ दो नंबरी की और वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और मुसलमानों को फांसियाँ दी गई। तो ये एक्चुअली जो तारीख़ थी, मेरे हिसाब से 1857 जंग आज़ादी के फ़ौरन बाद, जब बहादुर शाह ज़फ़र को जो आखिरी मुग़ल शहनशाह थे, रंगून में जाके तख्तेदार पे बेटों समेत लटकाया गया, उस वक्त बरसग़ीर के मुसलमानों ने ये समझ लिया था कि हिंदुओं के साथ यहाँ पे रहना गुजारा नहीं है। अच्छा, आपको पता है कायद-ए-आज़म मरहूम मोहम्मद अली जनाब भी पहले ऑल इंडिया कांग्रेस में थे जी। और उसके बाद जो बरसग़ीर के मुसलमान थे, ख़ास तौर पर अल्लामा इक़बाल ने उनको एहसास दिलाया और बहुत से लोगों ने एहसास दिलाया कि कांग्रेस में रहते हुए आप मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुँचा बैठेंगे। और यही वजह हुई फिर कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। स्ट्रगल चलती रही, बहुत कोशिश की गई कि मुसलमान इससे दस्तबरदार हो जाएं। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में जब करारदाद पेश की गई पाकिस्तान के लिए, उस वक्त भी बहुत से मुसलमान उलमा ने, ख़ास तौर पर जिसमें अबुल कलाम आज़ाद बहुत मशहूर हैं, यही कहा था कि जी ये गलत मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। कायद-ए-आज़म की उन्होंने मुखालफत की थी
اور آج سے کچھ عرصہ پہلے 5-10 سال پہلے تک اسی دور کے جو بعض علماء تھے ان کے ساتھی تھے وہ پاکستان کے مشکل حالات دیکھتے تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ قائد اعظم کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن تھینکس ٹو مودی اور مودی نے آپ پورا چکر کاٹ کے وہیں پہ آ گئے جو کہ پرابلم تھینکس ٹو مودی، شیو سینا کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی اتنی اجیرن کر دی، ان کے گرد گھیرا اتنا تنگ کر دیا کہ آج وہی لوگ جو کہتے تھے کہ قائد اعظم کو پاکستان کے لیے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں قائد اعظم بہت سمجھدار اور دور اندیش آدمی تھے۔ تو بہت زبردست دن ہے، تباہ کے منانا چاہیے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو الفاظ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ آزادی محسوس کی جاتی ہے، میرا بھی دل کر رہا ہے میں اڑتا پھروں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ آزادی کی تو نعمت ہے بیسیکلی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا۔ کیوں کرنا سر؟ جی جی بالکل، اس میں دیکھنے کوئی شک نہیں ہے۔ آزادی کی قدر یا قیمت ان لوگوں سے پوچھی جائے کہ جن کے پاس نہیں ہے یہ۔ ابھی اب فلسطین میں دیکھ لیں جہاں بھی ہے، بہت سارے اور ایسی جگہ ہیں کہ جہاں یہ، اور پاکستان پہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ایک ایسے حالات میں سے اور ایک ایسے لیڈر کو چنا اللہ تعالیٰ نے کہ جو سنسیئرلی پاکستان کی آزادی کے ایک مشن کو لے کے اس نے اپنی لائف کی، اپنی ہیلتھ کی، اپنی زندگی کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس مشن پہ لگے رہے اور الٹیمیٹلی ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ اب جہاں تک وہ بات آ گئی کہ جو لوگ کویسچن کرتے ہیں اس چیز کو، تو یہی کویسچن قائد اعظم پہ بھی ہوتے تھے جب یہ وہ اس سارے پروسیس میں لگے ہوئے تھے، جس میں سے ایک بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن تھی، اس میں خطاب کر رہے تھے، اس وقت تو ساری کمبائنڈ ہی ہوتے تھے ہر ریلیجن کے، تو اس میں ایک وہ ہندو لڑکے نے ان کو سوال کیا کہ جی وہ آپ کیوں ہمارے اندر اور مسلمانوں کے اندر کیا فرق ہے، آپ کیوں ہمیں علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ خاموش رہے قائد اعظم کا تو بڑا ایک وزڈم، ان کو اپنے آپ کو کیری کرنے کا طریقہ، ہر جگہ وہ نا انٹائرلی ایک ڈفرینٹ سٹائل ہوتا تھا، ہم سب سے اور عام انسانوں سے بہت ہٹ کے ہوتا تھا۔ تو وہ خاموش رہے، اپنا باقی باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا پانی کا گلاس لا کے دو مجھے، تو وہ کسی نے جو بھی تھے وہاں پہ مینجمنٹ والے، انہوں نے پانی کا گلاس لا کے رکھ دیا، تو اتنی دیر میں جو ہندو لڑکے تھے انہوں نے چانٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی قائد اعظم کے پاس شاید کچھ جواب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسی لڑکے کو کہا کہ پانی کا، انہوں نے سپ لیا، قائد اعظم نے لڑکے کو کہا کہ آپ آ کے یہ پانی پیو، تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں آپ کو جھوٹا پانی پی سکتا۔ پھر انہوں نے کہا بھی کوئی مسلمان لڑکا ہے، انہوں نے کہا جی ہے، ہاتھ کھڑا کیا تم آ کے پیو۔ اس نے اتنی خوشی سے پیا، اس نے کہا آپ کا پانی تو ہمارے لیے تبرک ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا یہ فرق ہے۔ تو یہ میں آپ کو بیسک فرق سمجھا رہا ہوں کہ ہم لوگ نہیں ایک ہیں، یہ بیسک سی چیز ہے۔ ایک تو میرا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے، ایک مسلمان پی سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کی اگر میں ایکسپلین کرنا شروع ہو جاؤں تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ تو ایک پھر بہت ہی وائڈر سکیل پہ آ جاتی ہے نا۔ یہ تو بیسک ایک گھر سے سٹارٹ ہونے والی چیز ہے کہ ہم کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں آپس میں۔ باقی وہ بگڑ قرار نے جو بات کی ہے آگے کہ ابھی اس کے مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایک ساری دنیا جانتی ہے، ہم تو شروع سے ہی جانتے ہیں، اور اسپیشلی یہ مودی اور RSS اور ان کے آنے کے بعد پہلے میں بھی لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوگا یا اتنا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ ابھی تو زندگی اجیرن ہے وہاں پہ مسلمانوں کی، مسجدیں شہید کر دیتے ہیں وہ ایسے ناموں پہ اپنا، اس نے جو مندر تھا آج سے 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، کوئی بھی الزام لگا کے شہید کر دیتے ہیں وہ۔ اور اسرائیل کے جو ہے تقریباً سیم سائیکی ہے کہ جس طرح وہ فلسطینیوں کو اور ان کو دبا رہے ہیں۔ بالکل، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ بھارت میں ہر قوم کو، ہندو کے علاوہ ہر کسی قوم کو اذیت دے کے، تکلیف پہنچا کے کیا خوشی ملتی ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ انسانیت سے گر چکے ہیں، اور یہ مودی کا جو نظریہ ہے ہندتوا نظریہ جسے وہ نام دیتے ہیں، یہ وہ بس اس نظریے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا درس، سب سے بہترین درس جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین کہا گیا، ہر دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں، طارق صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ طارق صاحب جو ہے وہ تو تاجر رہنما ہے، تاجروں سے تو ان کا ہر وقت کا رہتا ہے، ڈیلنگ رہتی ہے، اور آپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں
آپ کے پاس کوئی بھی جاب کے لیے آیا، آپ کے پاس 10 طرح کے لوگ، ہر قوم، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوں گے وہ جاب کر رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا تضاد نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو؟ میڈم آپ نے جو فرمایا اسی کا نام تو آزادی ہے کہ دیکھیں ہر طبقہ فکر کا آدمی یہاں پاکستان کے اندر اپنی زبان اور اپنے فرقے کے ساتھ اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. جی جہاں تک 14 اگست دیکھیں آزادی کا تعلق ہے تو میں آپ کو عرض کروں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹوں نے جس طرح پاکستان یہ پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں آیا نا ایسے، اس کے لیے بہت بڑی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک آزاد ہوا. ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ افراد کی اندازہ ہے، اندازہ ہے کئی لاکھ لوگ در بدر ہوئے. تو آیا یہ آزاد اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ملک جو ہمیں الگ سے ایک آزادی کے نام پہ ملا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ہم نے کرنا کیا؟ لا الہ الا اللہ واحد اسلامی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ بنایا گیا. تو اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فرمایا تھا ایمان، اتحاد اور آپس میں جو ہے اس کی یقین اور اخلاق کو آپ نے یقینی بنانا ہے. قوم نے متحد ہو گئے، قوم کو بڑی قوم بنانا ہے، بڑے ممالک میں اس کا شمار کرنا ہے. تو آج کے موقع پہ ہم نے اپنے گربانوں میں جھانکنا ہے، کیا جو انہوں نے فرمایا تھا کیا ہم اس کے اوپر کاربند ہیں؟ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم کرپشن کے اوپر قابو پا رہے ہیں؟ کیا ہم آپس میں بہن بھائی یا ایز اے قوم مسلمان کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کتنی مل جل کے جو ایمان اتحاد کا ہمیں درس دیا گیا اس کے اوپر ہم کتنا قائم دائم ہیں؟ آج کے جیسے آپ نے کہا کہ سمندر پہ جا کے یا پاکستان میں جا کے یہ جھنڈے لہرانا یا اس طرح کا، یہ تفریح کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے تھوڑا پچھلے واقعات بتائے، اسی طریقے سے میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ موٹیویٹ کرنا چاہیے پوری قوم کو. ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں پاکستان کیوں بنا اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے. یہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو ایک تربیت دینی ہے ہم نے، جو کہ وہ پاکستان کے اندر محبت ڈالیں، پاکستان کے اندر انس ڈالیں اور پھر بڑے ہو کے پاکستان کو آگے ترقی یافتہ ممالک میں اپنا اس میں شمار کریں. بالکل طارق صاحب، اور یہ تربیت تو ہم نے دیکھی نا، ابھی جو یہ مارکہ حق ہوا بنیاد المرصوص جو ہوا اس میں تو یہ دیکھ لی ہم نے تربیت. اس طرح میں آپ کو بتاؤں اسی پاکستان میں ہمیں عبدالستار عیدی دیا جو پوری دنیا اس کی اثرات ہی ہے، اس کے جو اس نے سوشل عام لوگوں کے لیے کسی فرقے کے بعد اس نے کام کیے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیکھیں ہم نے ایٹم بم، اور اسی طریقے سے یہ جو مارکہ حق کے ہیرو ہیں ہمارے سپہ سالار، اب جن کو میں کہتا ہوں جتنا بھی اخراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. پوری قوم کا انہوں نے سار فخر جس طرح یہ اس کے ساتھ بری بحری اور فضائی افواج نے جس طرح کردار ادا کیا اور جس طرح دھول چٹائی انڈیا کو، میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا سر بھی فخر سے بلند ہوا اور پلس آزادی کے ساتھ ساتھ جو خوشیاں دوبالا ہوئی ہیں اور جس طرح پاکستان کی قوم پرجوش اور جذبے کے ساتھ یہ منا رہی ہے، یہ میں کہتا ہوں قابل تحسین ہے. اس وقت میں صرف آدھا منٹ آپ کا لوں گا. میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت جو ہماری حکومتیں ہیں فیڈرل اور ہمارے صوبے آزاد ہیں، تو اس وقت ان کو بھی سوچنا چاہیے. جو یہ اچھے کام کر چکے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کر سکے، اب جیسے ہمارے ابھی تک لوگ پہنچے نہیں ہیں، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے، روڈوں کا نظام درہم برہم ہے، صحت کا نظام خراب ہے، باقی کئی ایسی تعلیم کا، صحت کا، کافی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں حکومت کی توجہ دلانی ہے کہ آپ 14 اگست کے ساتھ ساتھ یہ بھی عہد کریں کہ آپ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ آپ حکومتوں میں ہیں اور ان ایشوز کو اگر آپ دور کر دیں تو عوام اور قوم تھوڑا سا سوکھا سانس. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور حکومت یقیناً اپنے عوام کے لیے ریلیف دینے کے لیے ہی آتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کہاں ٹکراؤ ہے، کہاں رکاوٹیں ہیں، یہ تو ہم اکثر بات کرتے ہی رہتے ہیں. بالکل. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جس تربیت کا ذکر کیا ابھی طارق صاحب نے کہ وہ نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے. بہرحال جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زنجیریں بناتے ہیں اور پاکستان کی آزادی کے لیے ریلیز نکالتے ہیں، تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، تو بہرحال ان کے جذبے کو سراہا جا رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، سیلیبریشن جاری رہے گی، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो गेस्ट थे जो कि यहाँ पर मुश्किलात का शिकार थे, सड़कों पे फंसे हुए थे बहुत बुरे तरीके से, नसीर अहमद साहब वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। नसीर अहमद साहब MP हैं MQM पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया नसीर अहमद साहब कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे हमारा, और साथ साथ जो हमारा बुनियानुल मरसूस मार्का हक उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे देखें? बिल्कुल शुमाइला, आपने बात बिल्कुल सही की। आज हम जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मना रहे हैं और MQM पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 1 अगस्त से पूरी कराची के अंदर इसको बड़े जोश व खरोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ जोश व खरोश जज्बा 1947 से ही है, और लेकिन इस बार का एक मुनफरिद अंदाज़ ये कि अभी पिछले दिनों जब मई के माह में इंडिया ने हमारे ऊपर बुज़दिलाना कार्रवाई की जी, और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि पूरी हमारी जो कौम थी इस सोच में मुब्तला थी कि अब उनको क्या रिएक्शन मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान के अपने एक जज्बात होते हैं कि अब ये होना चाहिए, अब अटैक करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सिपह सलार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, हम उनकी सोच को नहीं पहुँच सके। उन्होंने जिस अंदाज में बुनियान मरसूस का जो अपना मार्का अपने पाकिस्तान के अवाम को तोहफे में दिया, यानी कि इंडिया को उसके अंदर घुस के उनको धूल चटा दी। मैं माफी चाहता हूँ उसकी बात करने, हम नहीं पहुंच सके तो उनको तो इंडिया दुश्मन नहीं पहुंच सका जिसके साथ इसराइल लगा हुआ था। बिल्कुल, इसराइल की कुव्वतें तमाम की तमाम दुनिया जहां की टेक्नोलॉजी दी वो नहीं पहुंच सके। हाफिज साहब करने क्या जा रहे हैं हमारे साथ? मैं कह रहा हूँ कि इनके जज्बे को सलाम है। मैं कहता हूँ, ये बात मैं बोलता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा होता है कि मैं कह रहा हूँ उस वक्त हर पाकिस्तान की आवाम का बच्चे से बच्चे तक कई जज्बात थे। उन्होंने जो हक अदा किया, मैं कह रहा हूँ उन्होंने पूरी कौम का हक अदा किया, कौम करी मुसलमानों। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर छोटी सी आपके प्रोग्राम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ मैं अपनी पूरी पाकिस्तान की आवाम को कि गुज़िश्ता चंद सालों से एक एजेंडा चल रहा था हमारे अपने मुल्क के लोग, मादर के साथ हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी भी लग जाए, कि उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ना हमारी पाक फौज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5th जनरेशन वॉर का सिलसिला। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात मैं ना करूँ तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, और मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात मैं बड़े दावे से करता हूँ कि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जब पाक फौज का दस्ता जाता था हम खड़े होकर उनको सलूट करते थे। बिल्कुल, वो जज्बा अब आने वाले दिनों के अंदर जो गुज़िश्ता जो 4-5 साल गुजरे उसमें उस बयानिए ने यानी कि ऐसा एक मुंतशिर कर दिया था हमारी यूथ को, बिलखसूस यानी नौजवान नस्ल को, कि उन्होंने इतना मनफी प्रोपेगेंडा जहर घोल दिया था कि हमारे अपने जो यूथ के लोग थे वो फौज से मुनफिर हो गए थे जी। और मैं ये कहता हूँ बहुत बड़ा अलमिया था। और इस 10 मई के बाद आप यकीन करें, मैं PS 118 मंगूपीर से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे हमारे जो लोग हैं जो मुखालिफ पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप बिलीव करें कि उस वक्त इस जनरल आसिम मुनीर के साथ ऐसे खड़े हुए उनको होश आ गई कि नहीं यार, पाक फौज के बगैर पाकिस्तान नहीं रह सकता, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। लेकिन ज़ाहिर बात सिपह सलार है, उनके जज्बे को सलाम है। और उस बयानिया को दफन किया। जो लोग मुखालफिन थे वो जो बातें करते थे, मैं खुद तो विक्टिम हूँ इन चीज़ों का, यकीन करो उनमें से मैं ये समझता हूँ 70% लोग डाइवर्ट हो गए। नहीं भाई, पाकिस्तान फौज के हम खिलाफ नहीं जा सकते। मैं इनको सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूँ। पाक फौज के जितने भी जवान हैं उनकी कुर्बानियाँ, उनकी जो माएँ देखें, आप देखें जब उनकी शहादतें आती हैं, आप यकीन करो रोती नहीं है, वो फ़ख्र से अपने बच्चों को अपनी ज़मीन के अंदर दफना के आते हैं और फ़ख्र से बताते हैं हमारे पाक फौज का बेटा हमारे मुल्क के लिए कुर्बान कर गया। यार आज हम उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पूरे गांव, पूरे टाउन में वो घर, शहीद का जो घर होता है वो एक अलग ही हैसियत का हामिल होता है। और हमने यहाँ पे कराची में भी हमने देखा कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और क्यों ये हमारे खून में शामिल है, बुनियादी तौर पे हमारे खून में शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान तो शुहदा की कुर्बानियों का ही समर है। असल तो ऐसा ही है। कर्नल साहब, आप भी बड़ा सुना रहे थे वाक़यात आपके, वो जो फील्ड के जो वाक़यात, क्योंकि वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है और वो हमारे लिए एक बड़ा ऑनर होता है, बड़ा सबक होता है। तो कोई ज़रूर शेयर कीजिए अपना कोई ऐसा यादगार वाक़या। मतलब कोई खास इंसिडेंट तो ऐसा नहीं है जो बताया जा सके। तो लेकिन बॉर्डर पे जब आप होते हैं, और खास तौर पे वो बॉर्डर जिसे हमारा तो ये होता ना कि हमारी पूरी सर्विस में कोई ऐसा एक्टिव जो बॉर्डर पे एक्टिव जो रहते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस होती रहती हैं, पर जंग कोई नहीं लगती। हाँ,
تو لیکن اس کے بغیر بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2001 اور 2 میں جو انڈیا پاکستان کا تھا تو اس وقت میں یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. کارگل بھی تو ہوا تھا کوئٹہ کے اندر. کارگل میں وہ تھے پرٹیکولر لمیٹڈ سی بہت فورسز تھے اس کے اندر جو اس ایریا میں ڈپلائڈ تھے, انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اوور آل پوری آرمی اس سے افیکٹ نہیں ہوئی, جبکہ 2001 اور 2002 میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اتنے ہی کافی تھے جنہوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر کارگل ایک آپریشن تھا, ایک لمیٹڈ آپریشن تھا. تو باقی اس سے پہلے والا تھا اس میں تو ایک وار امیوننٹ تھی اور بہت زیادہ خطرہ تھا کہ وہ انڈیا نے بہت تیاری کی ہوئی تھی, پاکستان کے پاس انفارمیشن تھی کہ کس طرح ہمیں کٹ کرنا ہے سندھ کو اور آپ کی نیشنل ہائی وے کو اور کو کٹ کر کے تو ڈیوائڈ کر کے اور پھر انہوں نے اٹیک کرنا ہے. اور یہ بڑا پلان کیا ہوا تھا, بڑی پلاننگ تھی کہ یہ ایریا ہمارے پاس آ جائے گا اور ادھر ہو جائے گا, اس کی وجہ سے ہو جائے گا, لاہور میں ادھر ہو جائے گا, تو لمبا چوڑا پلان. تو دیٹ واز اے ویری کریٹیکل مومنٹ کہ جس وقت پاکستان, اب دیکھیں 99% تو جو جنگ ہوتی ہے وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے. تو دوسرا اگر ڈیٹر ہو گیا آپ کے ایکشن سے تو سمجھے آپ نے جنگ جیت لی. تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جا کے کسی کا گلا کاٹیں گے تو جنگ جیتیں گے, وہ پرانا ہوتا تھا ڈیفینیٹلی تلواروں کا دور تھا, نیزوں کا دور تھا. تو اب اس میں بھی یہ تھا کہ کسی اینی ٹائم جنگ لگ سکتی ہے. تو پاکستان کے جو پلانرز ہیں, ہمارے ٹاپ لیول کے پلانرز ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپریشن پلان کیا ان کے رسپانس کے اندر. تو ساتھ موو کرتے رہے اپنی آرمیز کو. تو کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا کور نہیں کی جا سکتی بارڈر کی, صحیح, ایک انچ تو آپ کور نہیں کر سکتے, پوری فورس کے ساتھ آپ کور کر سکتے. تو کچھ گیپس ہوتے ہیں, صحیح, جو اس گیپس کے اندر پہ آپ نے پیچھے ریزروز رکھے ہوتے ہیں, وہ ریزروز موو کرتے ہیں, ان گیپس کو فل کرتے ہیں, تو تب اگلے کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ہم نہیں گھس سکتے. مطلب پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم نے پھر وہ, کیونکہ کوئٹہ اور اس ایریا میں تو کوئی بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا نہیں ہے, تو وہاں والا جو پورا ڈویژن ہے وہ موو کر کے پھر وہاں سے نکلا, اور وہاں سے نکل کے پہلے یہ انہوں نے جو بھی آرمی کی پلاننگ تھی اس کے مطابق پہلے رحیم خان میں, پھر آگے اکاڑا میں, اور پھر ڈیزرٹ کے اندر تو موو کرتے رہے. تو وہ اس میں کچھ ایسے تھے کہ کچھ تھوڑی سی آپریشنز پتہ نہیں اب ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, جس میں اسپیشلی آپ کا جو ہوتا ہے ایک یونٹ جب ہوتی ہے ڈپلائڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد سرٹن ڈیز کا ایک ایمونیشن ہوتا ہے کہ اتنے دنوں تک وہ جنگ لڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو جاتا ہے, صحیح, پھر اس سے پیچھے کہیں رکھا ہوتا ہے وہ والا ایمونیشن یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک اس ڈویژن کا مین ریزرو ہوتا ہے کہ جہاں وہ کنٹونمنٹس میں ہوتے ہیں, وہاں بڑے بڑے ڈیپوز ہوتے ہیں, جس طرح ابھی نشہرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ایک دو دفعہ وہاں پہ وہ پھٹے بھی اور یہ ہوا, تو وہاں پہ پڑا ہوتا ہے. کتنا پراپٹلی آپ نے اس کو وہاں سے موو کر کے ایسی صورت میں وہاں پہنچانا. تو وہ ہنڈریڈز آف ٹرکس ہوتے ہیں جس میں آپ کی آرٹلری کے ایمونیشن ہوتے ہیں, ٹینکوں کے ایمونیشن ہوتا ہے, گنز کے ہوتے ہیں, باقی اسمال آرمز کے ہوتے ہیں, موٹرز ہوتے ہیں, اور جو بھی ایمونیشن یوز کرتی ہیں آج کل ٹروپس, ابھی تو اور زیادہ ایڈوانس ہو گیا, تو اور زیادہ ہوں گے. اس وقت ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ جی وہاں سے کوئٹہ سے ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر لے کے ایمونیشن وہاں پہ پہنچنا, ڈیزرٹ کے اندر وہاں پہنچانا. اچھا, تو اس میں ایک آرمی کے پاس اتنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ 100% ایمونیشن کیری کر سکے. صحیح, اس کے لیے وہ ریکوزیشن کرتے ہیں. ظاہر اتنی بڑی ٹرانسپورٹ کو مینٹین کرنا کو مشکل, اتنی ہی سی پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیولین ٹرک ہائر کرتے ہیں. پھر وہ ایک اسٹیلتھ آپریشن کہہ لیں کہ آپ نے اینیمی کے ایئر سے بھی بچنا ہے, کہ ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اس کو کہ یہ ایمونیشن جا رہا ہے, پتہ چلا اپنا ہی نقصان ہو گیا. پورے ڈیو کا ایمونیشن اگر وہ اڑا دیتے ہیں ایک ہی گو میں, اوپر سے ٹائپنگ کرتے ہیں آپ کا کانوائے آ رہا ہے, ایک ہی اٹیک میں آپ کا سارا ایمونیشن اڑ جاتا ہے, وہ آپ تو پیرالائز ہو گئے, وہ تو پھر اگلے دن اٹیک کر دیں گے. جب تک کہیں اور سے ایمونیشن موو ہوگا, پہنچے گا, تب تک اٹیک ہوگا. تو وہ ایک بہت بڑا وہ تھا کہ کیسے ہم چھپتے چھپاتے, یہ تھا کہ سیولین ٹرک تھے چونکہ, تو اگر صرف کانوائے کی صورت میں چلتے انسٹرکشنز تو یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنا ڈسٹینس رکھنا ہے ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک میں, اور لائن میں چلنا, یہ چلنا ہے. وہ تو خام خواہ آ بیل مجھے مار والی بات ہے کہ اوپر سے پتہ لگتا ہے کہ اتنے آرگنائزڈ ہمارے کون سے ٹرکوں والے ہیں کہ اتنے طریقے سے چل رہے ہیں ایگزیکٹ ڈسٹینس کے ساتھ. تو جس طرح وہاں سے لے کے نکلے, راتوں کو جو ٹریول کیا, اور جو آپریشن ہم نے 3 دن میں وہاں پہنچانا تھا وہ ہم نے راتوں رات پہنچایا. کس طرح پہنچایا, مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں, تھرلنگ ہوتا ہے آپ کے لیے, اور جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی کھل کے اچیومنٹ کی. بالکل بالکل, یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہوتی ہیں.
اور یہی کہ کیسے دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اس کو کہیں اور لگائے رکھنا اور پھر اپنا کام مکمل کر لینا، یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے. لیکن انڈیا نے تیاری ہمیشہ کی ہے. جب بھی اس نے پلان کیا پاکستان کے اوپر اٹیک کا، وہ سالوں پہلے تیاری کرتا ہے، پراپر وہ کر کے آتا ہے. لیکن بیچارہ ہمیشہ مطلب منہ کی کھاتا ہے، اس کو کہیں پھر اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی اس کو. کیونکہ شاعر نے کہا کہ مقابلہ تو دل ناتوان نے خوب کیا. مقابلہ تو وہ کرنے آتے ہیں، آگے یہاں پہ جو لوگ ہیں نا یہ بدر کے میدان سے سبق لینے والے ہیں. میدان بدر میں جہاں پہ 313,000 کو ایسے رگڑ کے کھا گئے تھے. صحیح بات. ٹھیک ہے، جذبہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا، ہمارے ایم پی صاحب نے کہا کہ ایک شہید کی جب ڈیڈ باڈی آتی ہے نا تو پورے اس علاقے کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے. اس کے والد صاحب، اس کی والدہ، وہ فخر سے کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہمارے ہاں ایک شہادت آئی ہے. تو جس قوم میں شہادت کا یہ جذبہ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے وہ جتنی مرضی تیاری کر کے آئیں، جتنی مرضی پلاننگ کر کے آئیں، تو وہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. انڈین شوز میں بھی ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ وہ جو مائیں رو رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے جو بچے جاتے ہیں فوج میں وہ بڑی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اور وہ آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا پاکستان کے جو فوجی ہیں، جو آرمی ہیں، ان کو مرنے کا اتنا شوق کیوں ہے، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ انہیں مار دیا جائے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اس جذبے کا تو کہیں نمول بدل نہیں. شمائلہ بتا ہے، اصل میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو بات ہوئی ہے نا، آپ نے جیسے انہوں نے بات کی کرنل صاحب نے، کہ یہ جو جذبہ ہے نا یہ ایسے نہیں بنا. اصل میں یہ ملک بنا ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ. اور ہمارا جذبہ ایمانی یہ کہ شہادت کے جو درجے ہیں نا وہ کہیں کسی اور مذہب میں نہیں ملے. اور آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ان کی تو آپ ثقافت ہی دیکھ لیں، ان کی ثقافت ہی دوسری ہے. ان کو تو میری جو نالج کے مطابق ان کے جو بارڈر پہ جو فوجی بھیجتے ہیں وہ بیچارے الحمدللہ ہم تو اس جذبے کے ساتھ لڑنے آتے ہیں کہ شہادت کا درجہ ملے گا. ان میں تو بیچارے جو کم ذات یا کم تر جو لوگ ان کے ٹریڈیشن کے اندر موجود ہیں ان کو فرنٹ لائن پہ بھیجا جاتا ہے. میری جو نالج ہے مطلب انہوں نے خود ہی شیئر کی کہ ہمیں ہم ڈرگز لے کے اپنے تاکہ ہمارے دماغ میں یہ موت کا خوف نہ آئے تو ہم پھر جاتے ہیں بارڈر سے نا. مطلب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے تھے طارق صاحب آپ؟ میں آپ کو بتاؤں یہ بنیان اور مرسوس یہ جو ہمارا آپریشن انہوں نے کیا ہے، اس طریقے سے یہ ڈیزائن ہوا ہے نا، اس کو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس کو عالمی سطح پہ سراہ کیا. تو کیسے یہ ہوا، اس میں جو ہماری بری افواج اور بریگیڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فضائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اسپیشل ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے شہری آبادی کو بالکل محفوظ رکھا، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بالکل الگ رکھا. صرف انہوں نے وہاں ہٹ کیا جہاں ان کے اسلحے کے ذخائر تھے، یا یہ رافیل طیارہ یہ کوئی گرانا عام بات نہیں تھی. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے شہری آبادی پہ حملے کیے، ہمارے میدانوں پہ حملے کیے، پنڈی تک یعنی عام لوگوں پر انہوں نے حملے کیے. تو اس میں اقوام متحدہ میں بھی اس کو سراہ دیا کہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں اور ہمارے سابقہ یہ سربراہان ہیں جو افواج کے، اور خاص طور پر اس میں جنرل عاصم منیر صاحب سید، تو اس طرح انہوں نے ڈیزائن کیا جس کو پوری دنیا میں سراہ گیا اور قابل ستائش قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ تک جو ہے وہ ہل کے رہ گئے. اور ان کو بھی وہ ہمارے اتنی اچھے مخلص نہیں ہیں، لیکن یہ رویا ان کے آگے کہ خدا کے واسطے ہماری جان چھڑاؤ. تو یہ وہ آج تک ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ نام میں نے ختم کروائی جانے کہ صدیوں تک رہتی دنیا تک یہ ہمارے افواج کا نام، اور اس وقت جو لیڈ کر رہے تھے ہمارے سید بسرار کا نام انشاءاللہ یہ زندہ و تابندہ رہے گا. بالکل. جو ہندوستان کے اپنے لوگ تھے اب وہ خود میڈیا پہ، حالانکہ ان کے میڈیا نے بہت شور مچایا تھا اور بڑا مس گائیڈ کیا تھا. انہوں نے تو لاہور میں سی پورٹ پہ حملہ کروا دیا تھا اور ہم سب ڈھونڈ رہے تھے لاہور میں کون سا سی پورٹ ہے. میں آپ کو دوسرے میں آپ کو یہاں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں. جیسے میرا جو فوکس ہے نا، ہمارے جو دل میں بات آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لکھی پڑھی بات اور سوچ سمجھ کے کرتی. دل کی بات ہماری یہ ہے کہ اس وقت ہم 14 اگست کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو غلطیاں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پورا پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اور ہم سیدھے چل رہے ہیں، یا یہ ہمارے ایم پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے حکومت میں شامل رہے.
تو اس میں جو مسائل ہیں آج کے دن میں ہم نے عہد کرنا ہے کہ بڑے مسائل میں اب ہم اس راستے پہ لگنے کے ساتھ ساتھ مسائل پہ بھی ہم نے توجہ دینی ہے، جو کہ ہم وہاں اگر ڈیفینس سے یہاں تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو یہ باقی جو ساری چیزیں ہیں یہ پوری کرنے میں آپ نے یہ بھی عہد کرنا ہے. اور پوری پاکستانی قوم اس وقت سن رہی ہے، ہمارے لوگ سن رہے ہیں، صرف ہم 2 کام کریں، ہم سچ بولنا شروع کر دیں، حق سچ کا بات کریں، دیانتداری کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بدل سکتا ہے، پاکستان کا نظام بدل سکتا ہے. پاکستان دنیا کے جیسے ابھی ایک بڑے ممالک میں اس کا شمار پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، تو صرف اب قوم کی باری ہے، قوم اپنے اداروں کے ساتھ مخلص ہو کے کھڑی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی، نہ اس سے پہلے کبھی روک سکی ہے اور نہ آئندہ آنے والے وقتوں میں روک سکتی ہے، کیونکہ خاص کرم ہے، خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پاکستان پر. گفتگو کا سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. سیلیبریشن کر رہے ہیں ہم 14 اگست کی اور جشن آزادی منا رہے ہیں اور مارکہ حق کے جشن کو ہم آج منا رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ڈائریکٹر میٹرو ون نیوز امیر علی چاندیو صاحب. ان کو بہت خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم امیر علی چاندیو. وعلیکم السلام شمیلہ، تھینک یو کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے مجھے بلایا. جی بالکل، آپ کو بلایا اس لیے کیونکہ ہم یہاں پہ بہت اچھی سیلیبریشن کر رہے ہیں. صبح سے ہی ہماری ٹرانسمیشن بھی جاری ہے، سب کچھ جاری ہے. تو میں نے کہا کہ ہم امیر علی چاندیو صاحب کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اور ہماری جو ناظرین ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کتنی کوشش جدوجہد کے ساتھ آپ صبح سے لگے ہوئے ہیں سارے کاموں میں. تو آپ ضرور شیئر کیجئے، بتائیے کہ کیسے منا رہے ہیں ہم 14. نہیں شمیلہ، صبح سے ہم نہیں لگے ہوئے ہیں. ہم نے یہ جو پاکستان کا ہم 1 اگست سے جو ہم نے اناؤنس کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے اور عوام نے کہ 1 اگست سے ہم 14 اگست منائیں گے. تو ہم یہ جو کاوشیں ہم کر رہے ہیں، یہ جتنی بھی یہ کوششیں ہیں، ہم 1 سے ہم لگے ہوئے ہیں. تمام کراچی کے ایونٹس ہم کور کر رہے ہیں اور جو ہے اپنے ادارے کے لوگوں کی ہم نے چھٹیاں جو ہے وہ منسوخ کی ہوئی ہیں کہ ہمیں پوری جو ہے کوریج کرنی ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کو دکھانا ہے کہ ہمارا پاکستان یہ پاکستان ہے. بالکل بالکل. اور دنیا کو یہ بڑا اچھا میسج جا رہا ہے کہ آزاد قومیں کیسے اپنے آزادی کی سیلیبریشنز کرتی ہیں اور کیسے وہ اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں. بالکل. لیکن یہاں میں ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو باجوں والا سلسلہ ہے نا، اس نے صبح سے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. مطلب کہیں سے گزر نہیں سکتے ہم، کہیں سے آ جا نہیں سکتے. آپ تو خیر مارکیٹ وغیرہ سبھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں اس سے پہلے تو شاید تھوڑا سا بین لگا ہوا تھا. ابھی بھی بین جتنے لگے پاکستانی بچے ہیں، پاکستانی قوم ہے، یہ کہاں بات آتی ہے. تو یہ باتوں کے ساتھ ساتھ میں یہی کروں گا. لیکن آج کا دن میں آپ کو بتاؤں اس لیے بھی اچھا ہے کہ آج میں نے دیکھے ہیں کافی رہنما، چاہے سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، یہ جو مختلف ادارے ہیں، یا یتیم بچے ہیں یا معذور بچے ہیں یا ہاسپیٹلز میں لوگ ہیں، ان کو ملنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، تحفے تحائف بھی دے رہے ہیں. اور مختلف جو فیملیز ہیں وہ اس جشن کو، میں نے کہا نا، مارکہ حق کی وجہ سے یہ جشن دوبالا ہو گیا. بالکل دوبالا ہوا. اور وہ گھروں سے فیملیز نکل کے اس طرح جا رہے ہیں جیسے عید کا سماں. نصیر احمد صاحب بھی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. نصیر صاحب، آپ نے بھی تو اپنے علاقے میں کافی کام کیا ہے اس حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے شمیلہ کہ 1 اگست سے آج 13 اگست ہو گئی ہے، ہم اپنے گھر میں سکون سے سوئے نہیں ہیں. کامران خان ٹیسوری صاحب ہیں ہمارے گورنر سندھ، انہوں نے جب اعلان کیا تھا اس کے بعد یہ سمجھ لیں ہم پہ بڑی ذمہ داریاں آئی تھیں. اور ہم نے ہر گلی ہر کوچے میں الحمدللہ MQM پاکستان کے تحت ہم نے ہر جگہ پہ سیلیبریشن کی ہے. قصبہ ہو، اورنگی ہو، منگو پیر ہو، یعنی کہ جتنے بھی بیلٹ تھے ہمارے جہاں پہ ہماری رسائی ہو سکتی تھی، ہم نے ہر جگہ پہ اپنے سیلیبریشن کیے. اور باقاعدہ طور پہ ہم نے ہر جگہ پہ اعلانات بھی کیے اور مدرسوں میں، اسکولوں میں پروگرام اٹینڈ کیے. آج بھی صبح سے میں 2 پروگرام اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں آج 5 اسٹار کے اوپر ہماری پوری قیادت، گورنر سندھ صاحب، تمام منسٹرز ہمارے، لیکن اس بار تو کچھ زیادہ ہی جوش جذبہ ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان کا بڑا رول ہے کراچی کے اندر. یہاں تک کہ حیدرآباد میں بھی ہمارے کامران خان ٹیسوری بھائی ابھی گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے رونق لگا دی ہے. لیکن وہی بات بھائی کی ہماری
کہ اس کے پیچھے تمام تر جو میں کریڈٹ دیتا ہوں وہ پاک فوج کے اوپر ہے. سراہتا ہوں ان کو کہ ان کی وجہ سے آج پورا جذبہ پورا قوم کو یکجا کر دیا بلا تفریق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہے پٹھان ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے ہزارے بال ہو, چاہے مہاجر ہو, انہوں نے اس سیلیبریشن کو بھرپور انداز میں منانے کی تیاری کی. صرف سب پاکستانی ہیں, ایک جھنڈے کے نیچے, ایک پرچم تلے, ہم سب پاکستانی. اب وقت کیونکہ کچھ کم رہ گیا تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب سے کچھ میسیجز لے لوں قوم کے لیے آج کے اہم دن کے حوالے سے. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے, کچھ میسیج دینا چاہیں آپ تو ضرور. میسیج یہی ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکستان تو ایک معجزے سے کام نہیں ہے. بے شک اس کی حفاظت کرنے کے لیے متحد ہو جائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے کردار سے ثابت کر دیں کہ ہم اس آزادی کے مستحق تھے. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ نفرتیں ختم کریں, کرپشن جتنی کم سے کم ہو سکتی کریں, اور جو بھی آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے کام وہ ایمانداری اور محنت سے کریں جتنی آپ کی ہمت, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ آرمی کے لوگ ہیں. محنت کریں جتنی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مستقبل پاکستان کا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بے حد روشن ہے, بہت روشن. ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کرنا صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو ضرور. دیکھیں میں بھی اس سے تھوڑا ملتا جلتا یہ ہے کہ بڑی قوم کے اندر نا کافی حد تک ڈیمورلائزیشن ہے یا مایوسی ہے ایک جنرل اوورآل حالات کو لے کے, چاہے اکنامک کنڈیشن لیں, لا اینڈ آرڈر کی لیں, جو بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, مشکل کے بعد آسانی ہے. تو بینگ اے مسلم ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ جی کبھی کل کو حالات ہمارے بہتر ہی نہیں ہوں گے یا کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے جذبے کو زندہ رکھیں, پاکستان سے محبت کریں, اپنی فوج سے محبت کریں, لوگوں کی پروپیگنڈا میں نہ آئیں کہ جو ابھی اس طرح کا پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے سرٹن کہ یہ اس سے بہتر ہم تھے جب ہم کمبائنڈ تھے, یہ آزادی کیسی ہے کہ ایک سے آزاد ہو کے ہم دوسرے کے خلاف, اس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ سارا نیگیٹو پروپیگنڈا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پھیلایا جاتا ہے لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے. تو اگر آپ مایوس نہیں ہوں گے, آپ کے اندر جذبہ زندہ رہے گا, وہی حالات رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. بالکل. اور اس میں میڈیا بہت اپنا کردار ادا کر رہی ہے. میٹرو ون نیوز بہت اپنا کردار ادا کرتا ہے. ہم لوگ ہر پروگرام میں اور ہر اس میں یہی میسج دیتے ہیں اپنے شوز کے تحت کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ملک کے لیے کام کرنا ہے, ملک کے لیے رہنا ہے. چاندیو صاحب آپ سے بھی کچھ ضرور میں پوچھنا چاہوں گی, آپ بھی کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور. دیکھیے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ ہماری یہ پہچان ہے. ہم باہر ملک میں جاتے ہیں تو یقین کیجئے وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں وہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان, یہ آزادی, ایک اپنا ملک, یہ نعمت ہے کہ آپ یہاں آزاد ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا بہت بہتر ہے, دوسرے کنٹریوں سے بہتر ہے, لیکن اس کو بس اچھے کرنے والے کچھ لوگ اچھے آ جائیں اور مزید بہتر کیا جاتا ہے. بہترین قسم کا جو ہے یہ ہمارا پاکستان ہے. آپ مجھے بتائیں نا, یہ جو ہمارے کراچی پاکستان کا جو موسم ہے, دنیا کے کسی ملک چلے جائیں ایسا موسم آپ کو ملے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے, آزادی ہے. یہ ہماری فوج جو ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے فوجی لوگ جو ہمارے حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ انہوں نے اس پاکستان کو سجایا ہے. یہ جو ہم جو سیلیبریشن کر رہے ہیں یہ جو ہے ان کی بدولت ہے, وہ ہیں تو یہ ہم پاکستان میں جشن بنا رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل, بڑی اچھی بات کہی آپ نے. بالکل طارق صاحب آپ سے بھی کچھ. میڈم تھینک یو. میرا حکومت آدھے منٹ کا پیغام یہ ہے, قائد اعظم کا فرمان تھا کام کام اور صرف کام. ٹھیک ہے. تو ہماری قوم جو ہے مل کر صرف دیانتداری کے ساتھ کام, یہ ہمیں صرف 14 اگست کو 1 اگست سے 14 تک محدود نہ رکھیں. اگر اسی کو جس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسی کو ہم کنٹینیو کر دیں تو آپ یقین کریں پاکستان ہی بدل جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم آج سے یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد ہم نے سچ بولنا ہے, دیانتداری, ایمانداری اور لگن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ کرپشن تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, خدا کے واسطے تھوڑی سی کم کر دو تو پاکستان بدل جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. نصیر احمد صاحب. شمالہ بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگر پیغام دینا چاہوں تو میرے خیال میں اتنے پیغامات ہیں کہ آپ کا ٹائم اور زیادہ لگ جائے گا. چلے کوئی بات نہیں, کچھ تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیشین
ہمارے جو لوگوں کے اندر محرومی احساس محرومی ہے اس کو کم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس مقصد کے لیے ہم اسمبلی کے فلوروں پہ آئے ہم ان کو لوگوں کو دکھ کو درد کو سمجھتے ان کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا عزم ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی اس میں فقدان ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اسمبلیوں میں لائے گئے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ان کو پورا کرنے میں ہم اپنا پورا کردار ادا کریں بحیثیت ایمانداری سے. اور کرپشن کی بات جیسے بریگیڈر صاحب نے کہ کم نہیں کریں, ختم ہونی چاہیے. کم تو سوچنے نہیں, کم کا مطلب یہ کہ رہنی ہے. اصل تو چیز کرپشن کو ختم کرنا ہے. دوسرا پورے پاکستان کے اندر بالخصوص میں اپنی کراچی شہر اور سندھ کی بات کروں تو یہ سسٹم کے نام پہ جو اسٹم پہ جو محرکات جو ایکٹیو ہیں ان کو ٹھنڈا ہونا چاہیے, ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ریاست اپنا کام کرے, ادارے اپنا کام کرے ایمانداری سے. انشاءاللہ پاکستان سے بہتر میں سمجھتا ہوں کوئی ملک نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ 4 موسم میں ایسے موسم کہیں کسی دنیا میں نہیں ملتے, اس کی قدر کرنی چاہیے. بالکل خوبصورت پہاڑ ہیں, خوبصورت وادیاں ہیں, دنیا کا حسین ترین خطہ پاکستان میں موجود ہے. یہ پاکستان کے لیے نعمت ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ بریگیڈیئر سید کرار حسین صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ کرنل طاہر مسعود صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ امیر علی چاندیو صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ نصیر احمد صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, اور بہت شکریہ میاں محمد طارق صاحب کہ آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین میرا بھی ایک پیغام ہے, آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ہم ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.